नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 63 पढ़ेंगे। गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे इक़रार, वरफ़अना, और हमने उठाया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, कोहे तूर। ख़ुज़ू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, बिकुव्वतिन, मज़बूती से, वज़्कुरू, और याद रखो, मा फ़ीही, जो इसमें है, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेज़गार हो जाओ। ये तो था इसका लफ्ज़ी तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा अब पढ़ते हैं। और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया और तुम्हारे ऊपर कोहतूर पहाड़ ला खड़ा किया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या हुक्म दिया है। रफ्त कलाम 11वें एहसान, यानी जो नंबर 11 एहसान है बनी इसराइल पर, वो अल्लाह ताला भी बता रहे हैं। बार बार जुराइम करने के बावजूद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ़ी दी और अल्लाह ताला का उन्हें अपने फजल व करम से नवाजना। बाज़ लोगों का नुक्ता निगाह है कि अल्लाह ताला इंसान को जबरन हिदायत क्यों नहीं देता, हालांकि वो जानते हैं कि इंसान को अक्ल और शऊर की दौलत से इसलिए माला माल किया गया है कि वो हैवानों और जानवरों के मुकाबले में अपने नफा नुकसान का खुद फैसला कर सके ताकि इंसान और हैवान का फर्क नुमाया रहे। इसलिए जबरन हिदायत देने का तरीका अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, यानी पसंद नहीं फरमाया। लेकिन फिर भी रब्बे करीम ने लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए बनी इसराइल का वाक़या पेश फरमाया है, क्योंकि जबरी हिदायत देर पा नहीं होती। ये इसी वक्त तक रहती है जब तक जबर का माहौल कायम रहता है। यूं ही जबर का खात्मा हो गया, हिदायत को दिल से कबूल न करने वाला इंसान फिर गुमराही की तरफ पलट जाएगा। दायमी और देर पा हिदायत वही होती है जो दिल की गहराई और अक्ल और शऊर की रसाई से हासिल हो। जबरी का मतलब होता है जबरदस्ती, सख्ती से। हिदायत का मुतालबा करने वालों के लिए बनी इसराइल के वाक़यात नजर कुशाई के लिए काफ़ी हैं। यानी कि आप इसकी अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि जो बनी इसराइल की लोग थे उन पर अल्लाह ताला ने किस तरह से, यानी उनको जब देखो पहाड़ को ला खड़ा किया, यानी जबरन हिदायत के लिए, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देख आप उनको की जिंदगियों को देखो, उनको कितनी दफ़ा उन्होंने नाफरमानी की, कितनी दफ़ा अल्लाह ताला का हुक्म की नाफरमानी की, फिर कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया, लेकिन क्या हुआ कि फिर वो वैसे हो गए। यहाँ इस वाक़या की तरफ इशारा किया गया है कि बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानियों और हट दर्मी की वजह से उनके सरों पर कोयतूर, यानी जो कोयतूर पहाड़ था, यानी मंडला कर हुक्म दिया गया कि मानते हो या पहाड़ गिराकर तुम्हें जमीन के साथ चिपका दिया जाए। यानी इतना बड़ा कोयतूर का पहाड़ आप अल्लाह ताला कहते हैं तुम पर फेंक दूं या तुम जमीन के साथ बिल्कुल चिपक जाओ। इस मौका पर हुक्म हुआ कि अल्लाह ताला की नसीहत याद करो और अल्लाह का खौफ इख्तियार करते हुए गुनाहों से बच जाओ। यानी कि क्या करो, अल्लाह ताला की नसीहत याद करो और अल्लाह का खौफ इख्तियार करते हुए गुनाहों से बच जाओ। ये यानी कि जब इंसान को गुनाह करने लगे तो उसको अल्लाह का खौफ हो दिल में, तो वो अगर अल्लाह के दिल में उसके खौफ होगा वो गुनाह से बच जाएगा कि मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा,
میں نے جو بھی گناہ کیا یا کرتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے وہ پوچھے گا، تو انسان رک جائے گا نا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت تک تو ایمان لے آئے، لیکن یوں ہی ان کے سروں سے پہاڑ ٹل گیا، وہ پہلے کی طرح سرکشی پر اتر آئے۔ یعنی اب سمجھ آئی بات کہ دیکھو زبردستی جبری ہدایت اللہ تعالیٰ اسی لیے نہیں دیتا کہ دیکھو اللہ نے جب انہیں پہاڑ جب ان کے سروں پر لگ رہا تو کہنے لگے کہ ہم ساری باتیں مانیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے سروں سے پہاڑ ٹل گیا تو وہ پہلے کی طرف آ گئے۔ یعنی جب وہ سختی ختم ہوئی یعنی کہ وہ انسان چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہدایت وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائی کے ساتھ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی نا انسان پہ چھوڑ دیا کہ ہدایت جو حاصل کرنا چاہے لے، جو نہیں حاصل کرنا چاہتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس عہد شکنی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے انہیں مہلت عطا فرمائی تاکہ وہ از خود اپنی اصلاح کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اے بنی اسرائیل تمہیں مہلت نہ دی جاتی تو تمہارا انجام تو اسی وقت ہی بدترین ہوتا اور تم ہمیشہ کے لیے نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں واقعہ تو ماضی کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ضمائر مخاطب کی استعمال کی گئی ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اور تم سے پہلے لوگوں کے اعمال ایک جیسے ہو چکے ہیں اور تم اپنے آپ کو انہی کا جانشین سمجھتے اور ان کا دفاع کرتے ہو۔ اگر ان کے سروں پر پہاڑ رکھا جا سکتا تو تم پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی قوت و استوت سے کس طرح باہر ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو مسلم اتھارٹی جبراً اسلام کے احکام پر عمل کروا سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت پر حدود اللہ کا نفاذ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو حکمران اس کا نفاذ نہیں کرتے انہیں ظالم، فاسق اور کافر شمار کیا گیا ہے۔ یعنی جو اسلامی ملک ہوتے ہیں، اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا جو نفاذ ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس فرائض کو حکمران نہیں مانتا تو پھر ایسے حکمران کو ظالم اور فاسق اور کافر شمار کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اچھا اب یہ ہے کہ یعنی بچوں کو جبراً نماز پڑھانا چاہیے۔ اب حدیث ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں انہیں نماز کی وجہ سے سزا دو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس حدیث سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں کیا کرو، نماز کو حکم دو اور 10 سال کی عمر میں انہیں نماز کی وجہ سے سزا دو، یعنی اور ان کے بستر الگ کر لو، یعنی انہیں الگ سے لاؤ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے بچوں کو کہا جائے گا تو اس پر انہیں 7 سال کی عمر سے کہنے کا مقصد کیا ہے، پہلے انہیں پیار سے محبت سے ان کو پڑھاؤ سکھاؤ سمجھاؤ، تو 7 پھر 8 9 2 سال ہو گئے، پھر 10 سال میں بچے پہ فرض ہوگی نماز، تو 2 سالوں میں بچے کو اتنا ٹرین کر لو کہ وہ 10 سال میں انٹر ہو تو وہ عادی ہو چکا ہو نماز کا۔ تو اور پھر جس طرح اس کی مثال یہ بھی ہے کہ دیکھو بچوں کو تو اسکول جانا نہیں اچھا لگتا، اسکول کا بھی کام اچھا نہیں لگتا، تو ہم پھر بھی انہیں اسکول صبح اٹھا کے بھیجتے ہیں نا، ان کا دل ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں ایز اے پیرنٹس سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس پر بھی تو توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، تو جب ہم ادھر بھیج سکتے ہیں، ان کا دل ہو یا نہ ہو، اسکول کا ہوم ورک کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو نماز بھی تو ضروری ہے نا۔ نماز تو ساری چیزوں سے یعنی ٹاپ لیول پر ہے، وہ تو ہمیں سب سے آگے ہونی چاہیے، اور اللہ نے خود کہا دیا نا حدیث میں کہ انہیں کہو 7 سال کی عمر میں، یعنی انہیں عادی بناؤ، انہیں سکھاؤ، پھر وہ پڑھنا شروع ہوں، جب وہ عادی چکے ہوں گے تو اب 10 سال کی عمر میں شروع کریں گے نا، تو آپ 2 سال میں انہیں ٹرین کر دو، اور جب وہ نہ پڑھیں تو انہیں تھوڑی سختی کے ساتھ کرو، تو پہلے آپ پیار محبت سے سمجھاؤ، کیونکہ جو چیز انسان کو محبت، یعنی ہمارا کام ہے کہ اللہ
سے ہم بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، نماز کی محبت ڈالیں، قرآن کی محبت ڈالیں، یعنی وہ خوشی سے کریں. کیونکہ دیکھو ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا نا کہ جو چیز اصل ہدایت وہی ہوتی ہے نا جو دل کی گہرائی سے یعنی مانی جائے، تو وہ محبت سے ہی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمانوں کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہماری نسل در نسل تا قیامت کل امت مسلمانوں کی جو نسل چلے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سے مثال پیش کی ہے؟ نمبر 1، ایمان کے دعوے دار کو جبراً عمل کروانا چاہیے. نمبر 2 کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہر انسان گھاٹے میں ہے. اور کیا بیان کیا گیا واقعات یعنی جو بنی اسرائیل میں؟ نمبر 1 کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد انحراف کیا انہوں نے، اور اللہ کی عبادت، والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، لوگوں کو اچھی بات کہنے، اور صوم و صلات یعنی روزے اور نماز کی پابندی کا عائد کرنے کے بعد انحراف کیا. اور نمبر 3 کہ اپنوں کا خون بہانے اور قتل نہ کرنے کے عہد کے بعد منحرف ہوئے. نمبر 4 قیدیوں کو رشوت دے کر چھڑانے کی ممانعت کے باوجود باز نہ آئے. اور نمبر 5 ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت کے باوجود مچھلیاں پکڑنا، یعنی انہوں نے پکڑی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کو روکا تھا وہی کام انہوں نے کیے. یعنی یہ ساری جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ سارے کام انہوں نے کیے. تو اس لیے دیکھو اتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کتنی دفعہ انہیں معاف کیا، کتنے موقع دیے. تو اچھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہو، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من تو تم تھے من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. یعنی ہم نے اس آیت نمبر 63 میں پڑھا نا کہ وہ اللہ کا فضل تھا، تو اللہ نے ان کو جتنی دفعہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کا فضل کی وجہ سے وہ اللہ کی فضل اور اس کی اللہ کی رحمت تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. نہیں تو وہ جیسے ہی وہ کوئی غلطی کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت پکڑ سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے اپنے یعنی اللہ کا فضل تھا اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نقصان سے بچتے رہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً پکڑ لیتا. آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تم نے جان لیا، الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تب ہم نے کہا لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ قرادۃ خاسئین ذلیل بندر. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ربط کلام بنی اسرائیل کے انحراف کا مشہور واقعہ لشکر گزاری کے بجائے بد عہدی کرتے ہوئے ہفتہ کے دن کی بے حرمتی کی اور اس کی سزا. بنی اسرائیل میں یہ واقعہ نسل در نسل زبان حضرت عام اور تورات انجیل کے کئی صفحات پر پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کی یاد دہانی کے لیے تفصیلات ذکر کرنے کی بجائے ایک اشارہ ہی کافی سمجھا گیا ہے. تاہم سورۃ الاعراف میں اس کی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے لیے عبادت کا دن ہفتے والا دن مقرر کیا گیا، اس کے دن تمہیں عبادت کرنے کے سوا کچھ نہیں کرنا چاہیے. تم نے اس دن میں بھی سرکشی
کی اور کئی راستے نکالے۔ ہوا یہ کہ مچھلیاں دوسرے دنوں کی بجائے ہفتے کے روز کثرت کے ساتھ سمندر کی تہہ پر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا، لیکن سمندر کے متسل اس طرح کے بڑے بڑے گھاٹ تیار کیے کہ مچھلیاں خود بخود تالابوں میں بھر جاتی۔ اگلے دن انہیں پکڑ لیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ان کی آزمائش اور ٹیسٹ تھا نا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن تم عبادت کرنا، اور اس لیے ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اور انہیں اتوار والے دن کا حکم تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے نا یعنی کہ وہ بڑے بڑے گھاٹ تیار کیے اور مچھلیاں خود بخود تالابوں میں بھر جاتی، اگلے دن انہیں پکڑ لیا جاتا۔ اسی طرح انہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح کو پامال کیا، جس کی پاداش میں ان کے چہروں کو تبدیل کر کے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، تاکہ ان کے جیسے ذہن ہیں شکلیں بھی ویسی ہو جائیں۔ ان کے چہروں کو مسخ کر کے بستی کے گرد و جوار اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا، یعنی کہ انہیں بندر بنا دیا۔ ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکلوں کو بدل دیا کہ وہ بندر بن گئے، یہ اس لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت یعنی عبرت بنا دیا کہ وہ سبق حاصل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اتنی ذلت اور رسوائی کے باوجود ان کی اولادیں گناہوں سے بچنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں آگے ہی بڑھتی چلی گئیں۔ نصیحت تو اللہ سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو نا اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کی نصیحت یعنی مانتے ہیں، اللہ کے حکم جو بھی ہو وہ مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ گناہ سے بچے گا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، خوف اس کے دل میں ہوگا۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بندروں کی نسل انہی لوگوں سے ہے، حالانکہ حدیث میں وضاحت پائی جاتی ہے کہ وہ بندر بننے کے 3 دن بعد مر گئے، یعنی کہ وہ ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ تو اس کی مسلم کی حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، اور اس میں بھی ہے بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے، بے شک یہود و نصارہ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، پھر ہفتہ اور اتوار کے دن کی عبادت ان پر فرض کی گئی، انہوں نے اس پر اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا۔ یہودی اور عیسائی ایام کے معاملے میں ہمارے تابع ہیں، یعنی شمار کرنے میں جمعے کا دن پہلے، ہفتہ اور اتوار یعنی ہمارا جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو عیسائی اور یہودی تھے ان کا ہفتے اور اتوار کے دن تھا، یعنی پہلے جمعے کا دن پہلے، ہفتہ اور اتوار کے دن بعد میں آتے ہیں۔ یہود ہفتہ اور عیسائی اتوار کے روز عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے جمعہ افضل قرار دیا گیا۔ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت، اور یہ حدیث آتی ہے سنن نسائی میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ جمعے لگاتار چھوڑ دیتے ہیں نا بغیر کسی وجہ کے، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کل امت مسلمانوں کو باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اس پہ توفیق صفائی کی، پھر اس نے تیل یا خوشبو لگائی، پھر وہ مسجد آیا، یعنی آدمیوں کے لیے خوشبو، آدمیوں پر جمعہ فرض ہے نا، عورتوں پر تو نہیں، پھر اس نے تیل اور خوشبو لگائی، پھر وہ مسجد آیا، اس نے 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالی اور اس نے جو اس کے لیے لکھی گئی نماز ادا کی، پھر جب امام نکلا خاموش رہا تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھو
جو ان ساری باتوں پر عمل کرے گا اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر ہے مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں نا، جب ہم توبہ استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے تو وہ معاف ہوں گے، لیکن جو صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، ایک فجر پڑی، فجر کے بعد زور آتی ہے، جو درمیان والا ٹائم ہوگا اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو ہم وضو کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر زور سے عصر، پھر عصر سے مغرب سے عشاء، پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی اللہ کی رحمت اور بلیسنگ اور فضل ہے کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہمیشہ پاک صاف رہیں گناہوں سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کل امت مسلمانوں کو، سب کو میشکی کے ساتھ باقاعدگی والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیا بیان ہوا، اس مسائل بیان ہوئے۔ نمبر 1 کہ اس آیت میں یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا۔ نمبر 2 یہودیوں نے ہفتے کا دن کا احترام نہیں کیا۔ نمبر 3 شاعر اللہ کا احترام نہ کرنے سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے، وہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ ذلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 65 ہم نے پڑھی، انشاءاللہ کہ ہم 66 آیت پڑھیں گے۔ یہ بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے اسے بنایا نَکَالًا عبرت لِمَا بَیْنَ یَدَیْہَا سامنے والوں کے لیے، وَمَا خَلْفَہَا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت، لِلْمُتَّقِین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے ان کے موجود اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہم نے پڑھا نا، وہ بندر بن گئے تھے، ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں، یعنی جو پہلے بکوں میں گزر چکی، جو آنے والی ہوگی، ان کے لیے عبرت حاصل بنا گیا کہ وہ سبق حاصل کریں۔ اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے یعنی بچ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اب سبق حاصل کرو اور پرہیزگار بنو، اللہ کو حکم مانو، گناہوں سے بچتے رہو، اور جو اللہ کو نصیحت مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔